Assalamu alaikum students. How are you? Are you understanding the different concepts which I am explaining to you? Hopefully that is so. That's a very healthy signal. I am glad. Keep it up, because without motivation and zeal, we cannot achieve anything. So you look to me very motivated and working very hard. So you are construing and understanding the different legal and technical concepts which are being explained to you. And in the coming days, you have to apply these concepts. I shall be giving you different exercises where this knowledge will be applied by you. So understanding it in a very clear and vivid way, that is very important. If you have any difficulties, you can refer to the text and try to read it over and over again. I have tried to explain in a very simplified way. Anyway, before I proceed to our 2 days lecture, let me refresh your memory what we studied in last lecture, so that if you have any problem, those can be addressed. In the last lecture, we first determined the legal status of a person, then we studied the scope of income, different heads of income, then computation of total income was worked out, and a reference was also made to the exempt income. Today we shall study what exempt income is. So I am not going to the determination of the legal person. Scope of income, you must have understood. Let me explain it to you. The receipt of income in the hands of a person is a very wide concept. It would be income, or it would be treated as receipt of income by a person if that is received, whether in cash or in kind. I don't think I need to explain what is meant by receipt of income in cash. You all know that, and it's not difficult. Rather, it is everyday affair. Everybody knows what is the income in cash. However, as far as the income in kind is concerned, what meanings does it have? मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, एक सैलरीड पर्सन, उसको सैलरी मिलती है in terms of money, that is in cash, and that can be determined how much rupees he is getting in a month or during the tax year. He received different allowances in cash. That's not difficult to be determined. इसके साथ साथ कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम परक्विजिट्स भी कहते हैं. इनको हम डिटेल में वर्कआउट करेंगे when we will move to the income under the head salary. यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए कि इन काइंड का क्या मतलब है, इनकम इन काइंड. अब परक्विजिट्स और बेनिफिट्स किस किस्म के हो सकते हैं? जरा सोचिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर्स एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, कन्वेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. अब गाड़ी प्रोवाइड की, या फर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड की, या अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड की, या ड्राइवर की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सो मैनी अदर फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स आर बीइंग डिराइव्ड बाय दैट पर्सन. तो इनको परक्विजिट्स कहा जाता है. तो बेनिफिट्स जो डिराइव कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द टैक्स लॉज, these benefits are to be converted in money terms. अब ये तमाम फैसिलिटीज, ये तमाम बेनिफिट्स, ये तमाम परक्विजिट्स
ان کو انکم تصور کیا جائے گا. دیٹ از دا ریسیٹ آف انکم بائی دیٹ پرسن ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر. یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی. اب فرنشڈ اکوموڈیشن کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا؟ دیٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو دیٹ امپلائی. کنوینس کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا؟ ڈرائیور جو پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے بینیفٹس کو کیسے کنورٹ کیا جائے گا؟ یہ اس کا طریقہ کار دیٹ ہیز بین پریسکرائبڈ ان لا. اسے ہم اسٹڈی کریں گے, ڈفرینٹ ایکسرسائزز بھی ہم کریں گے. وہ آپ کو مشکل نہیں کہ کیسے کیا جاتا. یہاں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ تمام بینیفٹس اینڈ پرکزٹس دیز آر ریسیوڈ ان کائنڈ اینڈ دوز آر ٹو بی کنورٹیڈ ان منی ٹرمز. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انکم ان کیش اور ان کائنڈ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ سے بات کی تھی ڈیمڈ انکم. یہ ڈیم کا لفظ بار بار استعمال ہوگا اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے. ڈیم کا مطلب ہے کہ ناٹ ان ریالٹی. اس کو ایسا تصور کیا جائے گا, اس کو ایسا سمجھا جائے گا, اس کو ایسے کنسٹرو کیا جائے گا. although it is not the meaning which are giving or which are given to that word, definition or concept. اب انکم میں بعض ایسی انکمز ہیں جو ان دا ریئل سینس آف دی ورڈ انکمز نہیں ہیں, لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انکم ٹیکس کے لا کے لیے یہ جو ریسیٹ ہوں گی, اور بعض صورتوں میں ریسیٹ بھی نہیں ہوں گی, ان کو انکم تصور کیا جائے گا, کنسیڈر کیا جائے گا, ٹریٹ کیا جائے گا. اس کو آپ سمجھ لیں ڈیمڈ انکم. لیکن ابھی تک بات آپ کو واضح نہیں ہوئی ہوگی. فار انسٹنس میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا, if a loan is given by one person to another not through a cross bank check or a banking channel, that will not be considered a loan. آپ نے لون دیا, یو آر اے بزنس, آپ ایک کمپنی ہے, ایک کمپنی نے دوسرے کمپنی کو لون دے دی, that should be treated as loan. The one who is receiving, he is the debtor, and one who is giving, he is the creditor. And that should be reflected in the books of accounts in the same way. یہ بات سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں. لیکن ٹیکس لاز کے پرپز کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لون جو ہے, یہ جو آپ لون شو کر رہے ہیں, that will not be treated as loan if it is not through permissible banking channels or through cross bank check. That amount will be added back to your income. حالانکہ یہ لون ہے, اس کا انکم سے کوئی تعلق نہیں. اب شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ ڈیمڈ انکم کا کانسیپٹ کیا ہے. چلیں اس سے آسان کانسیپٹ دیکھ لیتے. گفٹس کی بات لے لیجیے. گفٹس آر ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. But a gift through cash is not permissible. So cash gifts, if shown in the books of accounts, that will be added to the income of the person. اب یہ transactions, if these are proper transactions, if these are through cross bank check or through banking channels, these will be considered as transactions, and these transactions will be called income. But if it is not through banking channels, it will not be called the income, rather it would be the deemed income. Let me repeat it. I repeat it again, that any transactions which are not through banking channel or through crossed bank check with respect to the loan or the gifts, those will be treated as deemed income. ان کو انکم تصور کیا جائے گا. اسی طرح
اگر یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے ہیں تو دیز ول ناٹ بی ٹریٹڈ ایز انکم، تو پھر یہ انکم نہیں ہوگی. اگر ان کو پراپر پروسیجر پریسکرائبڈ پروسیجر اگر اس فالو کیا گیا ہے دین اٹ ول ناٹ بی انکم. تو انکم کے لیے ضروری ہے دا پروسیجر دیٹ از پریسکرائبڈ بائی لا دیٹ شوڈ بی فالوڈ. یہ اس کا پرپز ہے کہ لا جیسے چاہتا ہے جس انداز میں جس طریقے سے جو پروسیجر جو میتھڈ اڈاپٹ کرنے چاہیے اگر وہ آپ اڈاپٹ کریں تو اس کے افیکٹ ڈفرینٹ ہوں گے. اگر آپ نہیں کرتے تو یو مے ہیو ڈفرینٹ افیکٹس. اس کا ریشنل وزڈم یہ کیوں بنائے جاتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے. اب ضرورت کیوں ہے بینکنگ چینلز کی؟ ڈاکیومنٹیشن آف دا سوسائٹی. اب کسی کے پاس کیش نہیں بٹ ہی از میکنگ انویسٹمنٹ. اب اس کو کور کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم نے لون لیا ہے کسی سے. Although it is not so, it is his own income, it is his own money, but he has not reflected it in his returns. تو اس کو کنسیل کرنے کے لیے بعض دفعہ not everybody, if anybody is adopting these practices, those practices are to be stopped by the department. تو یہ legislatures نے یہ جو لا ہے ان چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے تاکہ if there are some malpractices, those can be stopped. بلکہ اسکوپ آف انکم میں ایک دو چیزیں اور بھی آپ نے دیکھی، اس میں میں نے آپ کو بتایا اللیگل انکم. اللیگل انکم از ایٹ پار ود دا لیگل انکم فار دی پرپزز آف ٹیکس لاز. میں نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ٹیکس لاز کے لیے یا اس پر ٹیکس لگنے سے اللیگل انکم لیگل نہیں ہو جاتی. دیٹ ول ریمین اللیگل اینڈ دا پرسن ول بی ٹریٹڈ by the relevant laws according to the provisions of those laws. تو وہاں پر ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انکم جو اللیگل انکم ہے وہ اللیگل ہی رہے گی. ہاں اس پر ٹیکس ضرور لیا جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے ایٹ پار ود دا لیگل انکم. اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ اگر ٹیکس پیڈ بائی دی امپلائر فار دا امپلائی اور اینی باڈی ایلس that will be again added to the income of that person. میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، اب میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ٹیکس لائبلٹی جس شخص کی لائبلٹی ہے obligation ہے he should pay the tax. If it is the obligation and liability of the employee is supposed to pay the tax, not the employer. اگر کہیں یہ کانٹریکٹ ہے یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین دا امپلائر اینڈ امپلائی دیٹ امپلائر ول پے دا ٹیکس آن بہاف آف دی امپلائی دیٹ از ناٹ کنسیڈرڈ بائی ٹیکس لا. اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس لا if any employer pays the tax of the employee, the amount of the tax paid by the employer during a tax year, that will again be added back to the income of the employee. تو یہ کچھ کانسیپٹس تھے. اس کے علاوہ ہم نے لم سم پیمنٹس کی بات کی کہ اگر کوئی لم سم پیمنٹس آپ کو ملتی ہیں in the form of pension, in the form of gratuity, in the form of staff provident fund, in the form of say golden handshake, کوئی اور ہیڈ ہو سکتا ہے. It is not the end of it. اگر لم سم پیمنٹس ہوں تو انہیں بھی انکم میں ایڈ کیا جائے. اب لم سم میں صرف ایک فرق ہے, ایک ڈفرینشیشن ہے پروسیجر کی, کہ یہاں پر یہ رعایت دی گئی ہے that if a payment, if an amount, if an income is received in lump sum, pension earned over a period of time, 20 سال 30 سال سروس کرنے کے بعد پینشن مل رہی, وہ پرٹیکولر ٹیکس ایئر کی نہیں ہے جس میں وہ مل رہی. تو اس میں یہ رعایت ہے کہ اگر ٹیکس پیئر چاہے, ریسیپینٹ چاہے, جس کو پینشن مل رہی ہے, تو if it is beneficial to him, he can elect to apply a tax rate, rather the average tax rate of the last 3 years. میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ایسا کرنا that is beneficial to the taxpayer,
he can elect, he can adopt, it is his discretion. After seeking approval from Commissioner of Income Tax, he can apply the average tax rate of last 3 years. Otherwise, he can apply the rate which is for the current year if it is beneficial to him. Anyway, it remains the discretion of the taxpayer. تو یہ کچھ اسکوپ آف انکم کے بارے میں بات تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انکم ہیز بین کلاسیفائڈ انٹو 5 ہیڈس، جس کو ہم نے دیکھا ہیڈز آف انکم. 5 ہیڈز میں انکم فرام سیلری، انکم فرام پراپرٹی، انکم فرام بزنس، کیپٹل گینز اینڈ انکم فرام ادر سورس. اس کے بعد کمپیوٹیشن آف ٹوٹل انکم کی بات ہوئی. ٹوٹل انکم از دا انکم آف اے پرسن فرام آل ہیڈز آف انکم. تو یہاں میں آپ کو یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ آپ نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل دیکھی تھی. ٹوٹل انکم کے سے یہ مراد نہیں ہے that a person must have the income from all heads of income. A person may have income from only one head. اگر کوئی salaried person ہے اس کی وہی انکم ہے تو that will remain from the income from salary that is only from one head. Under other heads he will write not applicable or show zero balance and then add it up. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہیڈز آف انکم 5 ہیں تو ہر کسی کی انکم بھی ان 5 ہیڈ سے ہونی چاہیے. تو سیلری انکم ہم نے دیکھا کمپیوٹیشن میں. اف یو ہیو انکم فرام سیلری یو ہیو سم سیلری اماؤنٹ، بیسک سیلریز اینڈ ادرس. یو ہیو سم الاؤنسز، the perquisites and the benefits, those are converted into money terms. But in salary, let me tell you one thing, no deductions are allowed. کوئی expenses allow نہیں ہوتے. یہ سب کو ایڈ اپ کر لیا جاتا ہے. That income comes under the head salary. Income from property کی بات ہوئی, the other head. So this is the rental income from immovable property. یہ صرف رینٹل انکم فرام اموویبل پراپرٹی کی بات. یہاں یہ بات میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا, اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ اپ ٹو ٹیکس ایئر 2006 دیٹ از فرام 1 جولائی 2005 to 30 June 2006 under the head income from property, deductions, expenses of the different kinds were allowed. But from 1st July 2006, that is for the tax year 2007, that is from 1st July 2006 to 30 June 2007, یہ ڈیڈکشن ختم کر دی گئی. تو اگر ایکسرسائزز میں آپ سے پوچھا جائے کہ ٹیکس ایئر 2006 کی ریٹرن پریپیئر کریں تو وہاں آپ کو ڈیڈکشنز شو کرنی پڑیں گی جو آپ کو پڑھائی جائیں گی. If it is for the tax year 2007 تو پھر آپ یہ ڈیڈکشن شو نہیں کریں گے. Anyway, we shall study that in detail when the time comes. Next head was the income from business. Income from business میں جو بھی آپ کی gross income ہے آپ وہ لیتے ہیں. gross income سے آپ different expenses جن کو ہم deductions کہتے ہیں which are allowed under law ان کو آپ subtract کر دیتے ہیں. اس کے بعد you reach at the income which is taxable income. اگر آپ نے کوئی زکوٰۃ پے کی ہے, کوئی ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے, کوئی ورکرز پارٹیسپیشن فنڈ میں کنٹریبیوشن ہے, دیٹ از ڈیڈکٹیبل, وہ آپ کی انکم سے سبٹریکٹ ہو جائے گا. اگر کوئی پریویس ایئرس کے لاسز, کیری فارورڈ آف لاسز اینڈ سیٹ آف لاسز, اگر کوئی پریویس ایئرس کے ہیں تو انہیں وہ سیٹ آف ہو سکتے ہیں تو وہ سیٹ آف ہو جائیں گے. اب یہ کیری فارورڈ آف لاسز, سیٹ آف لاسز, یہ اگر آپ کو یہاں سمجھ بھی نہیں آیا ہے تو کوئی بات نہیں, وی شل اسٹڈی واٹ ڈز اٹ مین, اور اس کے کیا پروسیجرز ہیں, کیا موڈیلٹیز, وہ سب آپ کو سمجھائی جائیں گی. یہاں صرف اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی لاسز ہیں اور آپ انکم ارن کر رہے ہیں ایک ٹیکس ایئر میں تو لاسز وہاں سے سبٹریکٹ ہو جائیں. دین کمز دی ٹوٹل انکم,
اس پر پھر ٹیکس اپلائی کیا جاتا ہے, ٹیکس ریٹس کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. ناؤ آئی کم ٹو دی ایگزیمپٹ انکم. اب ایگزیمپٹ انکم کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے ریفرنس ہی دیا تھا کہ دیر آر سم انکم وچ آر ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. تو ان انکمس کو ٹیکس سے ایگزیمپٹ کر دیا جاتا ہے. اب ایگزیمپشنس کے لیے ہمیں ان ڈیٹیل اسٹڈی کرنی پڑے گی, تو آج ہم دیکھیں گے کہ ایگزیمپٹ انکم کیا ہے. So that was a review, a summary of the last lecture. Now we shall move to our today's agenda. تو آپ دیکھیے گا آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں میتھڈ آف اکاؤنٹنگ, دین رولز ٹو پریونٹ ڈبل ڈیریویشن آف انکم اینڈ ڈبل ڈیڈکشنز, اینڈ دین ایگزیمپشن. Now what is meant by the method of accounting? Method of accounting پہلے بھی ہم یہ ریفرنس دیکھ چکے ہیں. میتھڈ آف اکاؤنٹنگ فرسٹ دیٹ میں بی آف ٹو ٹائپس. آپ اپنی اکاؤنٹس, بکس آف اکاؤنٹس, پہلی بات تو یہ ہے دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. دوسرے یہ ڈسکریشن ہے کہ ریگولرلی امپلائڈ میتھڈ جو کسی کا ہے اس کے مطابق آپ اپنے بکس آف اکاؤنٹس پریپیئر کیجئے, دیٹ از الاؤڈ انڈر لا. لیکن آپ کو پتہ ہے لا میں ساری باتیں کرنے کے بعد کہیں کہہ دیا جاتا ہے سبجیکٹ ٹو پرووائزوز اینڈ آل دیٹ. تو یہاں پر بھی ایک ایکسیپشن ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے. اینی وے, ان جنرل ٹرمز, ریگولرلی امپلائڈ میتھڈ بائی اینی پرسن دیٹ از allowable under law. But for companies it is not allowed. Two methods ہیں, پہلے دیکھ لیجئے کیا allow نہیں ہے. There are two methods of accounting. One method that is the cash basis and the second one is the accrual basis. For companies, as I told you, it is compulsory that companies have to maintain their books of accounts on accrual basis only. Companies کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کیش بیسس پر اپنے بکس آف اکاؤنٹس جو ہیں وہ مینٹین کر سکے. دس از دا کمپلشن بائی دا انکم ٹیکس لا. اب یہ کیش بیسس اور ایکروول بیسس ہے کیا؟ میرا خیال ہے آپ سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ کیش بیسس اکاؤنٹنگ کسے کہتے ہیں, ایکروول بیسس کسے کہتے ہیں. اینی وے, لیٹ می ریپیٹ اٹ. کیش بیسس مین that you have to record an entry in your books of accounts. If it is an income, when the income is received, you received cash. When you are receiving the income, that has to be recorded in your books of accounts. You are making an expense. کوئی expenditures آپ کر رہے ہیں, so that will be recorded in the books of accounts. When that expenditure is made, آپ نے وہ پیمنٹ کر دی ہے, آپ ریکارڈ کریں گے اپنے بکس آف اکاؤنٹس. دس از دا کیش بیسس. Now what is accrual basis? Accrual basis یہ ہے, the income will be entered or proper word recorded in the books of accounts when an income is derived or income accrues in person or one is entitled to receive that income. یہ بات کچھ سمجھ آئی؟ یہاں پر انکم کا ریسیو کرنے کی بات نہیں ہو رہی. اگر آپ انٹائٹل ہو گئے ہیں کسی انکم کی, اگر وہ انکم دیٹ accrues in you وہ آپ کی انکم ہے, you may receive later on, اس کے ساتھ ہی when that accrues in you and or you have become entitled for that, entry is to be made in the books of accounts without receiving the income. آپ کو پیمنٹ نہیں ملی, آپ کو چیک نہیں ملا, آپ کا بینک اکاؤنٹ کریڈٹ نہیں ہوا, but since the activity has been completed, the right to receive has been vested in you, you will record the entry in your books of accounts.
اسی طرح اگر ایکسپینڈیچر کی بات، تو کیش بیسس کی بات تو ہم کہ دیٹ از سمپل، آپ نے کوئی ایکسپینڈیچر کرنا ہے، کوئی پیمنٹ کرنی ہے، آپ جب وہ پیمنٹ کر دیتے ہیں، وہ ایکسپینڈیچر کر لیتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیجیے، دیٹ سمپل۔ ایکروول بیسس میں کیا کیا جاتا ہے؟ when an expenditure is payable by you, you have not paid, you had assigned a contract to someone, the work has been completed by the contractor, now you must pay him, that is payable by you. But under the arrangement, you say that I shall make payment after 6 months. But if you are a company, accrual basis, rather the accrual method of accounting suggests that requires that you will have to make the entry in your books of accounts of that expenditure, irrespective of the fact that you have not made any payment to anybody. تو آپ کیش بیسس میتھڈ آف اکاؤنٹنگ اور ایکروول بیسس میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کلیئر ہو جائے. یہ ایگزامپل آپ دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے تو ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اگر کوئی ڈیفیکلٹیز ہوئیں تو ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو ریویو کر لیں. اب بات ہے میتھڈ آف اکاؤنٹنگ. پہلی بات تو ہم نے کی چوائس آف میتھڈ آف اکاؤنٹنگ. This is the choice of a person to adopt a method of accounting, whether cash basis or accrual basis. But this choice is not available to the company. یہ آپ یاد رکھیے گا، ان کے لیے چوائس نہیں ہے. It is for rest of the persons, not for the company. Then change of method of accounting. Those who have the choice, وہ اگر چاہیں تو اپنے میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کو چینج کر سکتے. Say one is adopting cash basis method of accounting. If for some reason he wants to change the method of accounting to accrual basis, he can apply to the Commissioner of Income Tax, and after seeking approval from Commissioner of Income Tax, he can change the method of accounting. Similarly, vice versa is also true. If you are on accrual basis, you can shift on to the cash basis. تو یہ دونوں صورتیں یہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یہ پرمیسیبل ہیں. اب کچھ رولز فارمولیٹ کیے گئے. آپ نے دیکھا کیش بیسس ہے، ایکروول بیسس ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی آپ کیش پے کر رہے ہیں، کبھی آپ کا کیش پیبل ہے، کہیں پر آپ انکم جو ہے ریسیو کرنے کے انٹائٹلڈ ہیں. دیٹ از انکم از ریسیویبل بائی یو بٹ ناٹ ریسیو، اور آپ اپنے بکس میں انٹری کر رہے ہیں. تو یہ جو رولز ہیں آپ دیکھیں گے، اس میں صرف یہ بات کی گئی ہے، یہ ڈفرینٹ ورڈز ہیں. لیگل طریقہ ہوتا ہے کہ بات کو ایکسپلین کر دیا جائے تاکہ کنفیوژنس کریٹ نہ ہو بعد. اس کا جسٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ انٹری صرف ایک بار ہونی چاہیے. اگر کیش بیسس پر ایک انٹری ریکارڈ ہو گئی تو اسی انٹری کو دوبارہ ایکروول بیسس پر آپ نہ کیجیے. اگر ایک انٹری ایکروول بیسس پر ریکارڈ کر لی ہے، say the income accrues in you، انٹری ہو گئی، then that income is received by you، آپ پھر انٹری کر. تو نہ کوئی ایکسپینس نہ کوئی ایکسپینڈیچر، دیٹ کین ناٹ بی ریکارڈیڈ ٹوائس. اب آپ یہ رولز دیکھیں گے تو ان رولز میں یہی کہا گیا ہے. یہ دیکھیے ریگارڈنگ انکم دس رول سیز، آپ سلائڈ پر دیکھیے کہ یہ ورڈنگ کیا ہے. بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. بہرحال یہ ایکسپرٹس کی بات ہے کہ وہ کس طرح بات کرتے ہیں، کون سے ورڈز استعمال کرنے ہیں، اس کو بھی دیکھنا اور سمجھنا بڑا ضروری. آپ دیکھیے سلائڈ پر، میں اس کو پڑھ رہا ہوں.
any amount chargeable to tax on the basis that it is receivable, the amount shall not be charged that it is received. یہ وہی بات ہے کہ اگر کوئی اماؤنٹ ریسیویبل ہے ایکروول بیسس پر تو وہ تو ریکارڈ ہو گئی وہاں پر، تو آپ دوبارہ اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے کہ یہ اب ایکچولی ریسیو ہو گئی ہے. اور وائس ورسا any amount is chargeable to tax on the basis that it is received, the amount shall not be chargeable to tax again on the basis that it is receivable. اب کیش بیسس پر آپ کو ریسیو ہو گئی ہے تو آپ دوبارہ اس کی انٹری کریں کہ ہاں یہ ریسیویبل بھی تو ہے ہمیں، تو یو ول ناٹ ڈو دیٹ سیکنڈ ٹائم. یہ ڈبل انٹری کی ایک ٹرانزیکشن کو 2 ٹائمز انٹر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ سمپل رول سمجھ لیجیے. سیکنڈلی ایکسپینڈیچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اینی ایکسپینڈیچر از ڈیڈکٹیبل آن دا بیسس دیٹ اٹ از پیبل. The expenditure shall not be deductible again on the basis that it is paid. اگر کوئی ایکسپینڈیچر ایکروول بیسس پر ریکارڈ کرنا ضروری ہے، یو آر سپوز ٹو ریکارڈ، سو یو آر اے کمپنی، تو کمپنی کے لیے تو کمپلسری ہے کہ ایکروول بیسس پر انہوں نے اپنے بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ ایک ایکسپینڈیچر ایکروول بیسس پر ریکارڈ کر لیا گیا، پھر وہی ایکسپینڈیچر جب ایکچولی پیمنٹ کی اس وقت پھر ریکارڈ کر لی، تو اس بات کی بھی اجازت نہیں. دوسرے وہی بات ہے کیش بیسس پر اگر آپ نے کوئی انٹری کر لی ہے تو اگین اس کو آپ ایکروول بیسس پر نہیں کریں گے. An expenditure is deductible on the basis that it is paid. The expenditure shall not be deductible again on the basis that it is paid. تو یہاں تک یہ رولز فریم کیے ہیں کہ نہ تو انکم کی ڈبل ڈیریویشن ہو، نہ ایکسپینڈیچرز کی ڈبل ڈیڈکشن. اب دیکھیں لا کتنا فیئر ہوتا ہے، کتنا جسٹ ہوتا ہے. آپ کو فیئرنیس یہاں پر نظر آ رہی ہو. لا یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ کی ایک انکم آپ کو ایک دفعہ ہوئی اور وہ 2 دفعہ ٹیکس ہو جائے. دیٹ از ان دا فیور آف دا ٹیکس پیئر. لیکن ٹیکس پیئر یہ بھی کر سکتے ہیں بزنسز میں کہ ایکسپینڈیچر ایک ہے، اس کو 2 دفعہ انٹر کر لیں تو ٹیکسیبل انکم تو کم ہو جائے گی. تو اٹ از جسٹ both in the favor of the taxpayer and also the interest of the government, of the exchequer, of the department, that is duly taken care of. تو لا میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ کے لیے ٹیکس لاز بنے ہیں. دس از فار دا ٹیکس پیئر اینڈ فار آل دا پرسنس اینڈ آل دا اسٹیک ہولڈرز. یہ لا میں یہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز آپ کو نظر آئے، دیٹ لا از بیسڈ on the justice, it is just and fair. تو یہ اگر آپ if you go between the lines تو یہ چیزیں آپ کو بار بار نظر آئیں. Now I move to the other item and that is exemption. Students آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اسٹڈی کیا ٹوٹل انکم. ٹوٹل انکم میں نے آپ سے بات کی تھی that there are certain incomes which are exempt from tax. اب وہ کون سے انکمز ہیں یا کون سا لا ہے جو ایگزیمپشنز کو ڈیل کرتا ہے؟ تو یہ دیکھیے گا، یہ ایگزیمپشنز ہم دیکھ رہے ہیں. آپ سلائیڈ دیکھیے کیونکہ اس میں آپ کو سلائیڈ پر جانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکیں. کچھ بیسک پرنسپلس ہیں. سیکشنز 41 to 53 اسٹڈی کریں. تمام ایگزیمپشن تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ہم اسٹڈی کریں، لیکن یو کین گو تھرو سیکشن 41 to 53، سیکشن 1 اور 2 اینڈ سیکنڈ اسکیجول. ایک ایک ایگزامشن آپ دیکھیے کہاں کہاں پر ایگزامشنز. لیکن میں آپ کو براڈ پرنسپلس اور کچھ ایگزامشنز ان کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کا پرسیپشن کلیئر ہو جائے. آپ کو پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھ آ جائے کہ ایگزامشن سے مراد کیا ہے. اب یہ ایگزامشن ہے کہ یہ سلائڈ دیکھیے. تو دی ایگزامشنز ڈیلز ود انکم اور وی کین سے دیز ایگزامشنز are available to the income or classes of income, to persons or classes of persons specified therein.
یہ سیکنڈ اسکیجول میں کہیں اسپیسیفائی ہوگا, کہیں آپ کو سیکشن 41 to 53 نظر آئے گا, ایک آپ کو سیکشن 1 اور 2 میں ایگزیمشن نظر آئیں. اب پہلی بات جو کر رہے ہیں, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, انکم, کلاسز آف انکم, پرسن اور کلاسز آف پرسن سے کیا مراد. کہیں پر نظر آئے گا دیز انکمز آر ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. یہ سمپل بات ہے کہ یہ انکمز ہیں, ان پر ٹیکس نہیں ہے. دوسری بات ہے سے دا انکم فرام ایگریکلچر ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. سیکنڈ, کلاسز آف انکم. آپ نے دیکھا دیر آر ڈفرنٹ کلاسز آف انکم, کلاسیفیکیشن آپ نے دیکھی, ہیڈز آف انکم آپ نے دیکھی. کلاسز آف انکم, سیلریڈ پرسن از اے کلاس آف انکم. اگر انہیں کوئی ایگزیمشن حاصل ہیں تو یہاں پر کلاسز آف پرسن انکمس کی بات آئے گی. اف دیئر انکمز آر ایگزیمپٹ, پرسن کی بات نہیں ہو رہی. انکمز آر دا کلاسز آف انکم, انکمز ڈیرائیوڈ بائی اے سیلری پرسن. Now the persons are the classes of persons. کچھ persons کو exemptions حاصل ہوگی. پہلے دیکھ لیں person, اگر آپ کو بھی یاد ہو. Federal government was a person we studied in section 80. Federal government is exempt from income tax under this ordinance. تو یہ person exempt. Classes of persons. Judges of the superior judiciary. اب یہ کلاس ہے, کوئی پرسن نہیں ہے. All judges of the superior judiciary, that means ان کے benefits and others, those are exempt from tax. اب یہ میں آپ کو classes of persons سمجھا دینے کے لیے یہ ایگزامپل میں نے آپ کو دی. اب یہ کلاس آف پرسن کی بات, تو اس کلاس آف پرسن کی انکم دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ٹو دی ایکسٹینٹ, وہ آگے بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد. اب میں نے ورڈ استعمال کیا سپیریئر جوڈیشری. بائی سپیریئر جوڈیشری وی مین ہائی کورٹس اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کو ہم سپیریئر جوڈیشری کہتے ہیں, یہ باقی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اب یہ جو ایگزیمپشنز اویلیبل ہیں ٹو دا انکم اور دا کلاسز آف انکم, پرسن اور دا کلاسز آف پرسن, یہ بات تو آپ اب سمجھ گئے. یہ کیا ایگزیمپشنز؟ پہلی بات یہ کر رہے ہیں, ذرا پڑھیں اس سینٹینس کو دیکھیے. ایگزیمپٹ فرام ٹیکس انڈر دی آرڈیننس, اٹ مینز انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں بھی دی آرڈیننس آئے اس کا مطلب ہوگا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. بار بار یہ نہیں لکھا جائے گا انکم ٹیکس آرڈیننس. ایگزیمپٹ فرام ٹیکس انڈر دی آرڈیننس سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشنز اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ اسپیسیفائڈ دیئرن. اب یہ ایک بڑا سمپل سا سینٹینس ہے, اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. واٹ ڈز اٹ مین؟ انہیں کو سمجھنا, ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو کنسٹرو, وہ ضروری ہے کیونکہ پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے. I'm reading it again کہ یہ جو انکمز ہیں یا کلاسز آف انکم ہیں, پرسنز اور کلاسز آف پرسنز, ان کی انکم ایگزیمپٹ فرام ٹیکس انڈر دس آرڈیننس سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ اسپیسیفائڈ دیئرن. سے مراد ہے ایگزیمپٹ تو ہیں, لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ اگر جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں وہ فلفل ہونا ضروری ہیں. سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشنز, ان کنڈیشنز کا فلفل ہونا ضروری ہے, یہ پری کنڈیشن ہے. اینڈ ٹو دی ایکسٹینٹ اسپیسیفائڈ دیئرن. اب یہ ایگزامپٹ سے یہاں یہ مراد نہیں کہ 100% ایگزامپشن ہو گئی. اگر کسی کو 10% ایگزامپشن ہے تو وہ 10% مل جائے گی, 50% ہے تو 50% مل جائے گی, 100% ہے تو 100% مل جائے گی. ٹو دی ایکسٹینٹ کا یہ مطلب ہے جو بھی اسپیسیفائڈ دیر ان, وہ جو بھی ریسپیکٹو سیکشن میں یا اسکیجول میں مینشن کیا ہوا ہے اس ایکسٹینٹ تک یہ ایگزیمپشن حاصل ہوگی. انڈرسٹینڈ؟ بات یہ کلیئر ہو گئی. یہ پرنسپل. نیکسٹ پرنسپل, اور
liable to tax at such rates which are less than the rates specified in the first schedule. اب یہاں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ریٹس آف ٹیکس دوز آر اسپیسیفائڈ، وہ مینشن کیے ہوئے ہیں ان دا فرسٹ اسکیجول. آپ فرسٹ اسکیجول دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ریٹ آف ٹیکسز نظر آئیں گے فار ڈفرینٹ پرسن. اب یہ کہتے ہیں یہ بھی ایگزیمپشن ہے، وہاں انکم کی بات ہو رہی تھی. یہاں پر ریٹ آف ٹیکس کی بات ہو رہی ہے کہ ریٹ آف ٹیکس in ordinary circumstances for a business that may be different, but for certain classes of person or for certain incomes it may be different. ریٹ آف ٹیکس کو ریڈیوس کر دیا جائے. یہاں ایگزامپل کے لیے آپ یہ بات لے لیجئے، ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. فار انسٹنس the income of a non-resident shipping company. A non-resident shipping company will be taxed under presumptive tax regime at the rate of 8% of the gross receipts. اب ان کی جو گراس ریسیٹس ہوں گی اس کے 8% پر ٹیکس ہوگا. In other cases it may go up to 30%. تو یہاں ریڈکشن آف ٹیکس ہے کیونکہ لا نے ایسا پرووائڈ کر دیا گیا ہے کہ انڈر دیز سرکمسٹانسز ٹو دیز پرسن یہ ریٹ آف ٹیکس اپلائی ہوں گے. یہ بہرحال ایکسپلین کرنے کی بات ہے اور ہم اسٹڈی کریں گے پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم کیا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے، تو وائی اٹ از ڈن اینڈ واٹ از دا ریشنل اینڈ وزڈم ان ڈوئنگ دیٹ. اس سے آگے دیکھیے، اور allowed a reduction in tax liability subject to the conditions and to the extent specified therein. پہلی بات انکم کی تھی، دوسری بات ہم نے کی ٹیکس ریٹس کی، ٹیکس ریٹس کم ہو جائیں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس کی جو اماؤنٹ کیلکولیٹ کی ہے اس میں ریڈکشن کر دی جائے کسی پرسنٹیج. The income of certain person، ان کی ٹیکس کے برڈن جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا جاتا ہے. سے ریسرچرز ایز ریکگنائزڈ بائی دا CBR اور یونیورسٹی ٹیچرز teaching in a university duly recognized by the Higher Education Commission of Pakistan, their tax burden is reduced to certain extent. میں اب ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، ایکسرسائزز جب ہم کریں گے تو وہاں آپ کو پتہ چل. Exempt from the operation of any provision of this ordinance subject to the conditions and to the extent specified therein. تو یہ آپ نے کچھ پرنسپلز دیکھے ایگزیمپشنز کے کہ یہ ایگزیمپشن کس کو کہتے ہیں. ایگزیمپشن صرف یہ بات نہیں ہے کہ انکم آپ کی ایگزیمپٹ ہو گئی اور ایگزیمپٹ کا ورڈ استعمال ہوا تو اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ دیٹ از ٹوٹلی ایگزیمپٹ. دیٹ از ایگزیمپٹ ٹو دی ایکسٹینٹ مینشن دیئرن. آپ کا ریٹ آف ٹیکس وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. دس از اے ٹائپ آف دی ایگزیمپشن اویلیبل. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ٹیکس لائبلٹی کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے. میں نے آپ کو شپنگ نان ریزیڈنٹ شپنگ کمپنی رادر اس کے بارے میں بتایا کہ ان کا ریٹ آف ٹیکس دیٹ از 8% آن گراس ریسیٹس. وہاں ریٹ آف ٹیکس کم کیا گیا. میں نے یونیورسٹی ٹیچرز، ریسرچرز ان کے بارے میں بتایا کہ ان کی ٹیکس لائبلٹی کو کم کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب ایگزیمپشنز کی مختلف فارمز. ہو کین گرانٹ ایگزیمپشن یہ ہم لیٹر آن دیکھیں. تو آپ نے اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں دیکھا کہ میتھڈز آف اکاؤنٹنگ کیا ہے. کیش بیسس پر ہو سکتے ہیں، ایکروول بیسس پر ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے پہلے بھی اسٹڈی کیا ہوگا.
چوائس آف میتھڈ آف اکاؤنٹنگ اویلیبل ہے. ہم نے ایگزامپشنس کی بات شروع کی ہے. ایگزامپشنز آر اویلیبل ٹو certain incomes or the classes of income, to certain persons or the classes of persons. اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ آپ نے 4 ڈفرینٹ سچویشنز دیکھی. تو یہ ایگزامپشنز دیر از اے لانگ لسٹ ان سیکنڈ اسکیجول. کچھ ایگزامپشنز کو ہم دیکھیں گے. سو دا اسٹوڈینٹس، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کس کی پار ہے یہ ایگزامپشنز دینے. دس پار ہیز بین گرانٹیڈ بائی دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. If you look at the section 53, subsection 2 and subsection 3 of section 53, تو وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ پار to grant exemptions, to make any amendments, یہ باقی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. This power is with the federal government. اب آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ میں نے پریلیمنری سیشنز میں بہت زور دیا تھا کہ لا میکنگ از دا ڈومین آف دا لیجسلیچر. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہاں سے یہ لا بنانے کا اختیار آ گیا؟ یہ ایگزامپشن فیڈرل گورنمنٹ کیسے دے رہی؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ پار دیٹ ہیز بین گرانٹیڈ بائی دی لیجسلیچر ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرے تو آپ دیکھیے گا اس میں کچھ اس قسم کے ورڈز آپ کو ملیں گے. انڈر دی پار ویسٹڈ انڈر سیکشن 53 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اٹ از بینگ ڈن. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان ایکسرسائز آف پارز ویسٹڈ ان اس. نو، دیٹ از دی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. وہ لیجسلیچر نے یہ پار جو لیجسلیچر کی پار تھی وہ لیجسلیچر نے وہ پار فیڈرل گورنمنٹ کو دے دی. واٹ آر دوز پارز؟ دوز پارز آر کہ سیکنڈ اسکیجول میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. دے کین ایڈ اینی کلاز اور کنڈیشن دے رہے ہیں، کسی کنڈیشن کو ایڈ کر دیا جائے کہ یہ کنڈیشن ضروری ہے ایگزامپشن اویل کرنے کے لیے، یا کوئی کلاز میں کوئی اور ایڈیشن کر دی جائے، یا کوئی کلاز ہی ایڈ کر دیا جائے، کسی پہلے سے موجود کلاز کو omit کر دیا جائے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایٹ نمبر 2 omitting any clause or condition therein, اور third making any change in any clause or condition therein. تو یہ اختیار ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، they can do it. لیکن لیجسلیچر نے ایک کنڈیشن لگا دی، ایک پابندی لگا دی کہ all the amendments made during a tax year, rather during a financial year, those will be presented before the National Assembly. تمام amendments جو سال میں کی ہیں وہ at the end of the financial year وہ اسمبلی کے سامنے پیش کی جائیں گی. And if those are not endorsed, those will not be the part of law. اس کا مطلب ہے legislative supremacy is there. Dominance of the legislature is there. It is the legislature which has the power of legislation. The legislature can delegate its power to the other authorities. کہیں سی بی آر کو پاور دے دی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا انکم ٹیکس رول 2002 those are framed by CBR. کیونکہ under section 237 of the ordinance these powers were delegated to the CBR by this ordinance. تو یہ powers جب ڈیلیگیٹ کر دی جائیں تو پھر ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں. تو یہ انڈر ڈیلیگیٹڈ powers یہ ایگزامپشنس کا اختیار جو دیا گیا ہے لیجسلیچر کی طرف سے اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایگزامپشن فیڈرل گورنمنٹ گرانٹ کر سکتے ہیں. سو دا اسٹوڈینٹس ٹوڈے وی ہیو اسٹڈیڈ میتھڈز آف اکاؤنٹنگ ایٹ لینتھ, کیش بیسس, accrual basis,
we have seen that exemptions are available to certain incomes, to certain classes of income, to certain persons or certain classes of persons, to the extent and subject to the conditions as laid down in the ordinance. ہم نے یہ دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے جو کہ لیجسلیچر نے دیا ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہیں, چینج کر سکتی ہیں, ایڈیشن کر سکتی ہیں ایز فار ایز دی ایگزیمشنز آر کنسرن. سیکنڈ اسکیجول میں یہ امینڈمنٹ چینج فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے, بٹ دیٹ از سبجیکٹ ٹو اپروول بائی دی لیجسلیچر اگین. تو یہ باتیں ہم نے کی. آپ ان ایگزیمشنس کو, سیکنڈ اسکیجول کو خاص طور پر آپ پڑھیے, ایک ایک ایگزیمشن کو دیکھیے کہ کون کون سی ایگزیمشنز اویلیبل, کیونکہ ایگزیمشنز کا جاننا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ یہ ایگزیمشنز ان کو اویلیبل, آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو ایگزیمشنز کا پتہ ہو. بینگ دا اسٹوڈنٹس آف ٹیکسیشن مینجمنٹ, if certain exemptions are available to you, say you are working in a company, اس کمپنی کو کوئی exemptions available ہیں and you are consultant over there, you are accountant over there, اور آپ کو اس exemptions کا پتہ نہ ہو تو there will be the loss to the company. So یہ taxation management کا ایک ٹول ہے to make use of the exemptions available to you. So students, اب اگلے لیکچر تک میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.